अस्सलामुअलैकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और क्राइम स्टोरी जिसका नाम है हुस्न गिरफ्तार। तो चलें शुरू करते हैं। एक अजीबो गरीब केस था। एक माँ अपने बेटे के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करके उसे अदालत में घसीटना चाहती थी। वो उसे ऐसा मज़ा चखाना और ऐसा सबक सिखाने की ख्वाहिशमंद थी जिसे वो ज़िंदगी भर याद रखे। सबसे दिलचस्प और हैरत अंगेज़ बात यह थी कि वो कोई सौतेला या मुँह बोला बेटा नहीं था, उसका अपना लख्ते जिगर था। उसकी कोख से जन्म लेने वाला 100% इकलौता बच्चा। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी ऐसी कोई माँ ना देखी थी, ना उसके बारे में सुना था, मगर अब देख भी रहा था और सुन भी रहा था, क्योंकि वो इस वक्त मेरे सामने बैठी हुई थी। हमारे दरमियान इब्तिदाई तारुफ हो चुका था। उस खातून का नाम निघत सीमा था। उम्र 55 के करीब रही होगी। इस उम्र में भी उसके चेहरे के नकूश बताते थे कि वो जवानी में एक हसीनो जमील औरत रही होगी। मैंने रस्मी अलेक्स लेक के बाद उसे बैठने के लिए कहा और गहरी संजीदगी से पूछा, खातून, सबसे पहले तो ये बताएं आपके बेटे का नाम क्या है? इदरीस बारी, उसने जवाब दिया। इदरीस ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उस पर मुकदमा करना चाहती हैं? ये पूछें उसने क्या नहीं किया। वो तेज़ नज़र से मुझे घूरते हुए बोली। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, ये मैं बाद में पूछूंगा, पहले वो बताएं जिसकी सज़ा के तौर पर आप इदरीस को अदालत में घसीटना चाहती हैं। उसने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ ना, इदरीस मेरी इकलौती औलाद है और मैं बेवा भी हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए अस्बात में गर्दन हिला दी। उसने मज़ीद कहा, मेरा शौहर बहुत ही मेहनती और ईमानदार शख्स था। उसने दिन रात मेहनत करके अपना कारोबार जमाया था। इदरीस चूँकि हमारी इकलौती औलाद है, लिहाजा उसे हमने बेपनाह मोहब्बत दी, पाल पोस कर बड़ा किया, एक मुनासिब और ज़रूरी तालीम भी दिलाई। फिर मेरे शौहर अयूब बारी ने उसे अपने साथ कारोबार में लगा लिया। उसे अपने ख़ानदानी काम के इसरार व रमूज़ सिखाए और उसे इस काबिल बना दिया कि वो बाप की गैर मौजूदगी में अकेला कारोबार संभाल सके और चला सके। ये हमारी मजबूरी और अशद ज़रूरत भी थी, क्योंकि अयूब बारी के बाद इदरीस ही को ये काम करना था। वो लम्हे भर को मुतवक्किफ़ हुई, एक गहरी सांस खारिज की और सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोली, आज से लगभग 2 साल पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। जब हम माँ बेटा इस सदमे से संभले तो इदरीस ने कारोबार का रुख किया। मुझे अपने शौहर की मेहनत पर पूरा यकीन था। मैं समझती थी कि इदरीस अपने ख़ानदानी काम को बड़ी खुशस्लोबी से चला लेगा, लेकिन उसने मेरी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो इतना कहकर ख़ामोश हुई थी कि मैंने जल्दी से पूछ लिया, आप मुझे ये बताना पसंद करेंगी कि आपके मरहूम शौहर का कारोबार क्या था? क्यों नहीं वकील साहब, इंसान को अपने ख़ानदानी काम और अपने पेशे पर फ़ख्र करना चाहिए। मैं इदरीस की तरह नहीं हूँ कि अपने आबाई पेशे के बारे में बताते हुए शर्म महसूस करूँ। आपने सदर का इलाका तो देखा होगा। मैंने इस्बात में गर्दन हिला दी और कहा, हाँ देखा है। फिर तो आपने बारी हेयर ड्रेसर भी देखा होगा। उसने पुरइश्तियाक लहजे में कहा, बारी हेयर ड्रेसर? मैंने ज़ेरे लब दोहराया और सोच में पड़ गया। जनाब, ये सदर की बहुत मशहूर दुकान है। मैंने इकरार में गर्दन हिलाते हुए कहा, यकीनन होगी, लेकिन ये इत्तेफाक है कि बारी हेयर ड्रेसर मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। खैर, आप आगे बताएं। सच्ची बात तो यह है कि सदर के इलाके में मेरा बहुत कम जाना होता था और मैं नहीं जानता था कि वहाँ बारी हेयर ड्रेसर नामी कोई बार्बर शॉप मौजूद थी या नहीं। निगत बेगम ने ऐसी नज़र से मुझे देखा जैसे उसे मेरे जवाब से बड़ी मायूसी हुई हो। इससे ज़ाहिर होता था कि बारी हेयर ड्रेसर वाकई कोई मशहूर हेयर कटिंग सैलून था। एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद निगत बेगम ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा,
خیر تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ادریس میری توقعات پر بالکل پورا نہیں اترا۔ اس نے سال ڈیڑھ سال کے اندر ہی اپنے باپ کے خوابوں کا شیش محل چکنا چور کر دیا۔ ایوب نے برسوں کی محنت سے جو عالی شان دکان سیٹ کی تھی وہاں آپ بقول شخص سے الو بولتے۔ آپ یقین کریں وکیل صاحب، صدر کے علاقے میں اپنی ذاتی دکان ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ وہاں دکانیں اور فلیٹس سونے کے بھاؤ بکتے اور خریدے جاتے ہیں۔ بہرحال ایوب باری نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی دکان کو سیٹ کیا تھا۔ یوں لگتا تھا کوئی دکان نہ ہو بلکہ آئینہ خانہ ہو۔ جدھر بھی نگاہ اٹھاؤ بڑے بڑے آئینوں میں اپنی ہی صورت نظر آتی تھی۔ چار ملازم ایوب کے زیر نگرانی کام کرتے تھے، لیکن اب وہ ٹھاٹھ اور بہار باقی نہیں رہی، سب ختم ہو گیا۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں چند لمحات تک ہمدردی بھری نظر سے اس کے غمزدہ چہرے کو دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ کا خیال ہے یہ سب کچھ ادریس باری کی غلطی سے ختم ہوا ہے؟ غلطی نہیں، جرم وکیل صاحب، سنگین جرم۔ آخر آپ کے بیٹے نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ میں نے اس کی بپتا میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، جو آپ اس کے کیے کے لیے سنگین جرم کے الفاظ استعمال کر رہی ہیں۔ اس نے اپنے باپ کی محنت کو تباہ و برباد کیا ہے، میری امنگوں کا خون کیا ہے، میرے جذبات اور احساسات کو کند چھری سے کاٹ ڈالا ہے وکیل صاحب۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میں ادریس کی وجہ سے کیسی ذہنی اذیت اور روحانی عذاب سے گزری ہوں اور گزر رہی ہوں۔ ابھی تک میرے پلے کچھ نہیں پڑا تھا کہ نگہت بیگم کے سپوتے یکتا نے کس طرح اپنے مرحوم باپ کے جمے جمائے کاروبار کو تباہ کر ڈالا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی خاتون سے پوچھ لیا، آپ مختصر الفاظ میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹے نے کس طرح اپنے باپ کے کاروبار کو نقصان پہنچایا ہے؟ یہ بھی سن لیں جناب، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ باپ کے انتقال کے بعد اس نے کاروبار پر سے توجہ ہٹا لی تھی۔ کبھی دکان پر جاتا اور کبھی نہیں، اور کبھی دیر سے جا کر جلدی واپس آ جاتا۔ اس طرح دکانداری نہیں چلا کرتی۔ اپنے کام میں ملازمت کی نسبت زیادہ وقت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملازموں سے پہلے پہنچنا پڑتا ہے اور سب سے آخر میں نکلنا ہوتا ہے۔ ادریس کے باپ نے اس سلسلے میں کوئی سستی یا بے پرواہی نہیں کی تھی، جبھی تو اس نے زیرو سے سٹارٹ لے کر خود کو ہیرو کے درجے تک پہنچایا تھا۔ لیکن یہ نکتے ادریس کی عقل میں نہیں آتے، میں اسے سمجھا کر تھک گئی ہوں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر اپنی داستان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، ادریس کے لچھنوں نے جلد ہی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ جب ملازمین کو سیٹھ کی نگرانی کا کوئی ڈر خوف نہ رہا تو انہوں نے بھی منمانی شروع کر دی۔ دکان پر کیا ہو رہا تھا اس کی مجھے کچھ خبر نہیں تھی، لیکن میں اس وقت گہری تشویش میں مبتلا ہو گئی جب کاروبار کی آمدنی بڑی تیزی سے کم ہونے لگی۔ ایک روز میں نے ادریس کو اپنے پاس بٹھایا اور قدرے سختی سے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اچھا خاصا جمایا کاروبار تیزی سے نیچے کیوں آ رہا ہے؟ امی آپ تو گھر میں بیٹھی ہیں، آپ کو کیا پتہ مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے؟ وہ ابو والا زمانہ اب باقی نہیں رہا۔ ہاں، تمہارے ابو والا زمانہ تو واقعی اب باقی نہیں رہا، لیکن ایک آدھ سال میں بھلا مارکیٹ کو کیا ہو گیا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ابو کی وجہ سے بہت سارے کسٹمرز بندھے ہوئے تھے، وہ ہماری دکان کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتے تھے، اب انہوں نے ادھر آنا چھوڑ دیا ہے۔ پھر مقابلہ بازی کا بھی رجحان بڑی تیزی سے بڑھا ہے۔ پہلے اس روڈ پر صرف ہماری دکان تھی، لیکن اب 3 مزید دکانیں کھل گئی ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک سجی سنوری ہوئی۔ اس سے بھی کاروبار پر خاصا فرق پڑا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت سنی اور خاموش ہو گئی۔ میں نے بڑی اچھی طرح یہ محسوس کر لیا تھا کہ اس سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں ایک سوال کروں گی، وہ اس کے جواب میں کوئی نہ کوئی وضاحت کر دے گا۔ میں نے اس پر یہی ظاہر کیا کہ اس کے جواب نے مجھے مطمئن کر دیا ہے، لیکن میں ہرگز اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ادریس کے علم میں لائے بغیر اس کے بارے میں تحقیقات کروں گی۔ اس کی وضاحت مجھے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ اس فیصلے کے بعد میں نے ایک شخص کا انتخاب کر لیا جو اس نوعیت کی تحقیقات کے سلسلے میں میرے کام آ سکتا تھا، اور اس شخص کا نام تھا بشارت۔ بشارت ایک طویل عرصے سے ہماری دکان پر کام کر رہا تھا۔
कारीगरों में वो सबसे पुराना था। अयूब बारी उस पर बहुत एतमाद करता था, लेकिन मैंने ये भी सुन रखा था कि इदरीस की बशारत के साथ कुछ ज़्यादा नहीं बनती। इदरीस का ख्याल है कि अयूब बारी ने बशारत को ज़्यादा ही सर चढ़ा रखा है। नौकरों को एक ख़ास फासले तक महदूद रखना चाहिए। मैं 1-2 मरतबा बशारत से मिल चुकी थी। वो किसी ज़रूरी काम से हमारे घर आया था और मुझे उससे तफसीली बात करने का मौका मिल गया था। वो एक सुलझा हुआ माकूल शख्स था। बशारत का ताल्लुक़ पंजाब से था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन बीवी बच्चे उधर डस्का ही में रहते थे। मुझे अपने काम के लिए बशारत नहायत मौजू लगा था। मैं उस पर भरोसा करके इदरीस के बारे में मालूमात हासिल कर सकती थी। आइंदा रोज़ इदरीस बारी जैसे ही घर से रवाना हुआ, मैंने दुकान पर फ़ोन कर दिया। हमारा घर कोरंगी में है, जहाँ से सदर के लिए बिल्कुल सीधी बस मिलती है। मुझे उम्मीद थी कि इदरीस आधे घंटे से पहले दुकान पर नहीं पहुँचेगा। हमारी दुकान पर टेलीफ़ोन की सहूलत मौजूद है और टेलीफ़ोन सेट बशारत वाली सीट के करीब ही कॉर्नर में रखा रहता है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि कभी रखा रहता था। अब तो सब कुछ उजड़ चुका है। टेलीफ़ोन अटेंड करने की ज़िम्मेदारी भी बशारत ही की थी। अगली लम्हे बशारत की आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैंने जवाब में अपना तारुफ़ कराया। ओ आंटी आप? वो फर्मा बरदारी से बोला, खैरियत तो है ना? अभी तक तो खैरियत है। तुम छुट्टी कितने बजे करते हो? 10:30-11 तो बज ही जाते। क्या आपको मुझसे कोई काम है? कोई शिकायत है? शिकायत तो नहीं, बहुत ज़रूरी काम है। जी जी, आप हुक्म करें। तुम दिन में किसी वक्त हमारे घर आ जाओ, मैं तुमसे चंद अहम बातें करना चाहती हूँ। आप टाइम बता दें, मैं हाज़िर हो जाऊँगा। 2 बजे आ सकते हो? आप भी कैसी बातें करती हैं आंटी? मैं आपका मुलाजिम हूँ। आप जब हुक्म करेंगी मैं हाज़िर हो जाऊँगा। ठीक है, मैं 2 बजे घर पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना बशारत। जी क्या? इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें फ़ोन किया था या ये कि तुम मेरे बुलाने पर घर आए थे। जी मैं आपके हुक्म को याद रखूँगा, लेकिन क्या इदरीस साहब को? हाँ, इदरीस को तो इस मामले की हवा भी नहीं लगनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है बशारत। ठीक है आंटी, आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं। मैं दोपहर में किसी ज़रूरी काम का बहाना करके दुकान से निकल आऊँगा। किसी को कभी इस बात का पता नहीं चल सकेगा कि आपने फ़ोन करके मुझे घर बुलाया था। यहाँ तक पहुँचने के बाद निकत बेगम ने थोड़ा तवक्कुफ़ किया, एक गहरी सांस खारिज की और मेरी जानिब देखते हुए बोली, वकील साहब, उस रोज़ बशारत से होने वाली मुलाकात बहुत ही सूदमंद रही। मैंने उसे एतमाद में लेकर सारी सूरत हाल से आगाही हासिल कर ली। माशाल्लाह हमारी दुकान को कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अगर इदरीस अपनी रविश ना बदलता तो बहुत कुछ हो सकता था। बशारत ने मुझे बताया कि दुकान की आमदनी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, बस ये 19-20 का हिसाब था। इदरीस अगर दुकान से रकम उठा रहा था और मुझसे गलत बयानी कर रहा था, तो फिर सवाल ये पैदा होता था कि वो इस रकम को कहाँ खर्च कर रहा है। बशारत की मदद से मैंने जल्द ही इदरीस की गैर निसाबी सरगर्मियों का सुराग लगा लिया। मुझे पता चला कि नासिर कॉलोनी के एक घर में उसका बहुत आना जाना है। वो अपना ज़्यादातर वक्त वहीं गुजारता है और इस मकसद के लिए वो बाज़-औक़ात दुकान से कई घंटे गायब रहता है। मैंने बशारत की ड्यूटी लगा दी कि वो मुझे इस घर और इस घर के मकीनों के बारे में पक्की मालूमात फराहम करे, जहाँ इदरीस बारी अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहा था। चंद रोज़ के बाद बशारत ने जो रिपोर्ट पेश की वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। मुझे पता चला कि नासिर कॉलोनी वाले मज़कूरा घर में कोई अच्छी फैमिली आबाद नहीं। मोहल्ले में उन लोगों के चाल चलन पर उंगलियां उठाई जाती हैं। दबी दबी ज़ुबान में उन्हें 2 नंबर लोग कहा जाता है। बशारत ने उस घर के अफराद की जो तफसील बयान की, उसके मुताबिक उस फैमिली का सरबराह मुस्तकीम कुछ भी नहीं करता था और ज़्यादातर वक्त वो घर के अंदर ही मौजूद रहता था या फिर सौदा सल्फ वगैरह लाने के लिए घर से निकलता था। मुस्तकीम की बीवी फ़ेरोज़ा टावर के नज़दीक वाक़या किसी दफ्तर में काम करती थी। उस सुबह की निकली हुई रात को घर आती थी। ये अलग बात कि वो दफ्तर से जब जी चाहे छुट्टी कर लेती थी। पता नहीं वो किस किस्म का दफ्तर था जहाँ काम करने वालों को ऐसी सहूलतें मुयस्सर थी।
بعض محلے داروں کا تو یہ دعویٰ ہے کہ دفتر کا صرف بہانہ ہے، فیروزہ کسی اور ہی مقصد کے لیے گھر سے نکلتی ہے۔ نگہت بیگم ایک مرتبہ پھر رکی، تھوڑا توقف کیا اور پھر بولی، ان میاں بیوی کے علاوہ اس گھر میں 3 بچے بھی ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام روبی ہے جو بیبی کہلاتی ہے۔ بیبی کی عمر 18 سال ہے اور وہ 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، لیکن وہ بھی کالج سے بہت زیادہ چھٹیاں کرتی ہے۔ اس سے چھوٹی بیٹی کا نام الماس ہے جو ببلی کے نام سے مشہور ہے۔ ببلی 7ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ سب سے چھوٹا بیٹا عتیق عرف گڈو ہے جو 4تھی جماعت میں پڑھتا ہے۔ گڈو اور ببلی اپنے اسکول سے بہت کم غیر حاضر ہوتے ہیں۔ ان کے معمولات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ صبح سے دوپہر تک بیبی اپنے باپ کے ساتھ اکثر گھر میں اکیلی ہوتی ہے یا پھر اس کی ماں بھی گھر میں موجود ہوتی ہے۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب فیروزہ اپنے دفتر سے چھٹی کرتی ہے تو شام سے تھوڑی دیر پہلے وہ بیبی کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے۔ وہ ماں بیٹیاں کہاں جاتی ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں۔ وہ خاصی دیر سے واپس لوٹتی ہیں۔ محلے کے بعض مہم جو خواتین و حضرات نے اس فیملی کی حقیقت کی تہہ میں اترنے کی کوشش کی تو انہیں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی، کیونکہ ان لوگوں نے محلے داروں سے تال میل نہیں رکھا تھا۔ یہ سوتیلا سلوک صرف اہل محلہ کے لیے ہے، ورنہ غیر محلے داروں کو اس گھر میں آتے جاتے دیکھا گیا ہے، اور میرا بیٹا ادریس باری بھی انہی غیروں میں شامل ہے۔ میں پوری توجہ سے اس کی داستان سن رہا تھا۔ وہ بڑی دلچسپ کہانی تھی، لیکن میں ابھی تک یہ اندازہ قائم نہیں کر سکا تھا کہ ان حالات میں نگہت سیما کس بنا پر ادریس باری کو عدالت میں گھسیٹنے کا پروگرام لے کر میرے پاس آئی تھی۔ نگہت دوبارہ بولنا شروع ہوئی، وکیل صاحب آپ خود سوچیں، یہ حقیقت جان کر میرے دل کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ادریس غلط لوگوں کے چنگل میں جا پھنسا ہے۔ لاکھوں کا وہ کاروبار جسے ایوب نے تنکا تنکا جمع کر کے مستحکم کیا تھا، وہ بڑی بے دردی سے ادریس کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو رہا تھا۔ میں نے یہ جان لینے کے بعد کہ میرا اکلوتا بیٹا ایک ایسی صحبت میں پڑ گیا ہے جس کا انجام بڑا ہی بھیانک اور افسوسناک ہوگا، اس سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس رات جب وہ گھر آیا تو میں نے اس سے پوچھا، ادھر ناصر کالونی میں تمہارا کوئی دوست رہتا ہے؟ نہیں، اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ بالکل نہیں امی۔ بات مکمل کر کے وہ چور نظر سے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اس پر شک ہوا کہ وہ دروغ گوئی سے کام لے رہا تھا، لہٰذا مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، ورنہ ادریس کو یوں نگاہ چرانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، وہاں تمہارا کوئی دوست نہیں رہتا، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ہمارے کسی رشتہ دار کا گھر بھی ناصر کالونی میں نہیں۔ پھر تم وہاں کس سے ملنے جاتے ہو؟ میں وہاں کیا لینے جاؤں گا امی؟ آپ نے کوئی خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ میں نے اگر کوئی خواب دیکھا تھا تو تم اسے چکنا چور کرنے پر تلے بیٹھے ہو۔ پتہ نہیں آج آپ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں۔ کیا تمہیں میری باتیں بری لگ رہی ہیں؟ نہیں، لیکن ادریس میری بات غور سے سنو۔ تمہارے ابو کے انتقال کے بعد میں ہی تمہاری ماں بھی ہوں اور میں ہی تمہارا باپ، لہٰذا میں تم سے ہر قسم کا سوال پوچھ سکتی ہوں۔ میں نے سنا ہے تم ناصر کالونی کے ایک گھر میں بہت جانے لگے ہو جہاں کوئی فیروزہ نامی عورت رہتی ہے، اور محلے داروں کی نظر میں وہ کوئی اچھے لوگ نہیں۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں سمجھ گئی کہ میرے سوال نے اسے پریشان کر دیا ہے۔ اس نے اپنی پریشانی پر قابو پایا اور خاصے تیز لہجے میں بولا، نہیں امی، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ نے بالکل غلط سنا ہے۔ ایسی الٹی سیدھی بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ میں کسی بھی قیمت پر ادریس کو بشارت کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی، لہٰذا ٹھہرے ہوئے لہجے میں نے اس سے کہہ دیا، کسی نے بھی بتایا ہو تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ میرے اطمینان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم برے لوگوں کے چکر میں نہیں ہو۔ میں نے ادریس کی تسلی کے لیے یہ الفاظ ادا کیے تھے تاکہ اسے میری طرف سے اطمینان رہے کہ میں نے اس کی بات کا یقین کر لیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے استفسارات کے جواب میں ادریس کے چہرے اور آنکھوں میں جس نوعیت کے تاثرات نمودار ہوئے تھے ان سے مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ بشارت نے مجھے جو رپورٹ دی تھی اس کا ایک ایک لفظ سچا تھا۔
میں نے بشارت کے تعاون سے ادریس کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا منصوبہ بنایا اور بیٹے پر یہی ظاہر کیا کہ یہ بات آئی گئی ہو چکی ہے۔ اگلے چند روز میں بشارت نے مجھے فیروزہ کے گھر کا مکمل ایڈریس فراہم کر دیا۔ ناصر کالونی اور کورنگی کا علاقہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا مجھے فیروزہ کے گھر تک پہنچنے کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ پھر ایک روز جب بشارت کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ ادریس فیروزہ کے گھر گیا ہوا ہے تو میں بھی وہاں پہنچ گئی۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ میں جیسی فیروزہ کے دروازے کے سامنے پہنچی، ادریس اندر سے نکل رہا تھا۔ ہماری نظریں چار ہوئیں تو اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ میں نے فیروزہ کی گلی میں کوئی تماشا کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے گھر آ گئی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میں نے ادریس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ رات کو ہم ایک مرتبہ پھر روبرو بیٹھے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، اب تم کون سا بہانہ کرو گے؟ مجھے بہانہ کرنے کی کیا ضرورت ہے امی؟ میں وہاں ایک ضروری کام سے گیا تھا، اب خواہ کسی غلط فہمی میں نہ پڑے۔ ادریس، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے یا تم نے مجھے؟ ظاہر ہے آپ میری ماں ہیں، آپ ہی نے مجھے پیدا کیا۔ اگر تم یہ بات تسلیم کرتے ہو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں تم سے زیادہ تمہیں جانتی ہوں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے بیٹا، تم کون سے ضروری کام سے فیروزہ کے گھر جاتے ہو۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا جیسے میں نے اس کی چوری پکڑ لی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سنبھلتے ہوئے خفگی آمیز لہجے میں بولا، میں سب سمجھتا ہوں امی، آپ کو میرے خلاف کون الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہا ہے، لیکن آپ بھی دیکھیں گی میں بہت جلد اس سازشی شخص کو بڑا عبرتناک سبق سکھاؤں گا۔ مجھے ایک لمحے کو یوں محسوس ہوا اسے بشارت کے بارے میں سب معلوم ہو چکا ہے۔ وہ کوشش کر کے اس کام کو ممکن بنا سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے ایسا کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا اور کہا، میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں کہ کوئی مجھے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا سکے۔ میں نے فیروزہ کے محلے والوں کی اجتماعی رائے کی روشنی میں ایک نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، لہٰذا تمہارا ان کے گھر میں آنا جانا ٹھیک نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ وکیل صاحب، ادریس کی عمر اس وقت 30 سال کے قریب ہوگی۔ اس عمر کی اولاد کو زور زبردستی سے نہیں سمجھایا جا سکتا، لہٰذا میں نے دانستہ اپنا رویہ خاصا نرم رکھا تھا، حالانکہ میں اس کے کھیل کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، جوان اولاد کو ہینڈل کرتے ہوئے بہت سی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی، میری بات کے جواب میں ادریس نے پاؤں پٹکتے ہوئے کہا، امی آپ ان لوگوں کی باتوں کو چھوڑیں، یہ پتہ نہیں کس کس کے بارے میں کیا کیا بکتے رہتے ہیں، کسی کی زبان تو نہیں پکڑی جا سکتی نا، اور سن لیں کہ میں فیروزہ کے گھر کیوں گیا تھا کہ الفاظ سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ وہاں صرف ایک مرتبہ گیا ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق اس نے فیروزہ کے گھر میں آمد و رفت کو اپنا وتیرہ بنا لیا تھا، لیکن میں خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا، لوگ فیروزہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کس انداز سے سوچتے ہیں مجھے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں، وہ لوگ میرے ساتھ ٹھیک ہیں تو میں انہیں اچھا سمجھتا ہوں۔ فیروزہ نے ایک مشورہ کرنے کے لیے مجھے اپنے گھر بلایا تھا۔ بیٹا، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں موجود دوسرے لوگوں کی پرواہ کرنی پڑتی ہے، ورنہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ خیر، تو تم مجھے فیروزہ کے کسی مشورے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ فیروزہ اپنے شوہر مستقیم کو کاروبار کرانا چاہتی ہے اور اس کی نظر میں ہمارا کاروبار ہے، وہ اسی سلسلے میں مجھ سے مشورہ کر رہی تھی۔ اچھا، کیا فیروزہ بھی ہماری ذات برادری سے تعلق رکھتی ہے؟ نہیں امی، اس کی ذات ہم سے الگ ہے۔ پھر تو مجھے فیروزہ کے عزائم پر بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ ایک تم ہو کہ خود کو نائی کہلاتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے، اور ایک وہ ہے کہ اس ذات سے تعلق نہ رکھنے کے باوجود بھی اپنے خاوند کو ہیئر کٹنگ سیلون کھول کر دینا چاہتی ہے۔ امی، آپ بھی بال کی کھال اتارتی ہیں۔ فیروزہ کا شوہر دکان پر بیٹھ کر لوگوں کی حجامتیں تھوڑی بنائے گا، وہ تو وہاں سیٹ کا کردار ادا کرے گا، کام کے لیے کاریگر رکھے جائیں گے۔ اتنے پیسے ہیں فیروزہ کے پاس؟ ایک سجی سجائی دکان بنانے کے لیے تو ہزاروں روپوں کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ کبھی لاکھوں بھی خرچ ہو جاتے ہیں۔ ایک پارٹی ہے فیروزہ کے ہاتھ میں،
سارا پیسہ وہ پارٹی لگائے گی اور دکان مستقیم چلائے گا۔ خرچے اور منافع میں دونوں برابر کے حصے دار ہوں گے۔ پتہ نہیں لوگوں کو ایسی احمق اور عقل کی اندھی پارٹیاں کہاں سے مل جاتی ہیں۔ ہزاروں لاکھوں روپے وہ شخص لگائے گا اور منافع میں فیروزہ کا شوہر برابر کا حصے دار ہوگا۔ یہ حساب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ امی، آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہی کہ اس کاروبار میں وہ پارٹی سلیپنگ پارٹنر کا کردار ادا کرے گی؟ ساری محنت تو مستقیم کی ہوگی۔ وہ لوگ جو بھی کرتے پھرے میری بلا سے۔ مجھے تو تم یہ بتاؤ کہ تمہاری فیروزہ یا اس کے کاروبار میں کیا دلچسپی ہے؟ اس کی تم سے کیسے شناسائی ہوئی؟ وہ تم پر اتنا اعتماد کیوں کرتی ہے کہ کاروبار کے سلسلے میں مشورے دینے تم اس کے گھر پہنچ گئے؟ اور پہلے تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ تم ناصر کالونی میں جاتے ہو اور نہ ہی فیروزہ کو جانتے ہو؟ میں ایک ہی سانس میں ہزاروں سوالات کر کے خاموش ہوئی تو وہ اپنی پیشانی سہلاتے ہوئے بولا، امی، اسی وجہ سے میں نے آپ سے یہ بات چھپائی تھی کہ آپ سوالات پوچھ کر میرا ناک میں دم کر دیں گی۔ فیروزہ کا شوہر مستقیم ہماری دکان پر بال کٹوانے آتا ہے، وہیں سے اس سے میری شناسائی ہو گئی۔ جب ان کے گھر میں نئی دکان کھولنے کا چرچا ہوا تو اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں گھر آ کر اس کی بیوی سے ایک ملاقات کر لوں۔ یہ مجھے معلوم تھا کہ وہ ناصر کالونی میں رہتا ہے، لہٰذا میں نے اس کے گھر جانے میں کوئی حرج نہ سمجھا۔ فیروزہ سے ایک ملاقات میں بات مکمل نہ ہو سکی، لہٰذا مجھے 3-4 مرتبہ ان کے گھر جانا پڑا اور پھر آپ نے مجھے وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کو کوئی شخص کافی دنوں سے میرے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ اسی کی باتوں میں آ کر آپ نے میرا تعاقب کیا اور فیروزہ کی گلی میں پہنچ گئے۔ میں نے تو آپ کو ساری کہانی سنا دی، اب آپ بھی مجھے اس کمینے سازشی کے بارے میں بتائیں جو آپ کو میرے حوالے سے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہا ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے پر میں نے کہا، میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا کہ میں کوئی ننھی بچی نہیں ہوں جو کوئی مجھے ورخلا دے گا۔ میں تو صرف تمہاری خیر خواہ ہوں، تمہیں نقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے تمہارے ہر معاملے پر گہری نظر رکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نہ بتائیں، میں جلد ہی اس شخص کا سراغ لگا لوں گا اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔